अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेट्स प्ले विद इट। ये वो फ़िक्रा है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खलबली मचा दिया है। इसलिए मचा दिया है कि ये फ़िक्रा मुबैना तौर पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुँह से अदा हुआ है और बताया गया है कि ये कोई कॉल रिकॉर्ड हुई है और ये कॉल अब लीक होने वाली है। इसने तहरीक इंसाफ को परेशान करके रख दिया, अगरचे कि तहरीक इंसाफ अभी 2 रोज़ कबल लीक होने वाली साबिक़ खातून अव्वल और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की ऑडियो लीक से नहीं संभली थी कि ये मुसीबत आन पड़ी। इस सारे मामले में दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने इन दोनों चीज़ों की अभी तक तरदीद नहीं की है, बल्कि मामले को कुछ और रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस पर बात करेंगे और फिर आज के प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि जनाब बुशरा बीबी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और जो ऑडियो उनकी लीक हुई है वो कैसे लीक हुई है, इस पे बात करेंगे। और ये जो घेरा तंग हो रहा है ये कैसे हो रहा है, कौन कौन से मामलात हैं, कौन कौन से लोग हैं जो कि इस सारे मामले में काबू आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर बात करें जनाब, ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया है, लेकिन मरीम नवाज शरीफ ने 2 रोज़ कबल इस मैदान में एंट्री दी है और इंतखाबी पलड़े का वाज़ेह झुकाव उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ कर दिया है। ये ज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो है लोड शेडिंग का। उस लोड शेडिंग के मसले के हवाले से आज एक इजलास हुआ, उसमें जो गुफ्तगू हुई वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन हमजा शहबाज शरीफ ने एक छक्का मार दिया और वो छक्का उन्होंने ये मारा है कि उन्होंने जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए बिजली के बिलों में एक बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान किया है। और ये किन लोगों को मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे पहले उस खबर के साथ जो अब से कुछ देर कबल हमजा शहबाज शरीफ ज़िला पंजाब ने एक पैकेज अनाउंस किया है पंजाब की आवाम के लिए, और वो पैकेज बड़ा बज़ाहिर ज़बरदस्त दिखाई देता है। उन्होंने ये कहा है कि जो पंजाब के में बसने वाले जो पंजाब के शहरी हैं सूबा पंजाब में, उनके जो लोग 100 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, यानी कि 100 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उनके बिल जनाब सरकार अदा करेगी। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये खबर वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उनसे पूछा गया कि जी ये माशी हालात ऐसे चल रहे हैं तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि इस हवाले से बजट जो है वो पहले मुख्तस कर दिया गया है ताकि ये जो पंजाब के अंदर जो निचला तबका है, जो बहुत एक आम आदमी है, कोई एक कमरे के मकान में रहता है या उसके घर में 1 या 2 पंखे चलते हैं, तो उसका जो बिजली का बिल है वो यकीनन 100 यूनिट से कम ही होता है, तो उसमें उसको ये रिलीफ मिलेगा और वो बिल उसका जो है हुकूमत पंजाब अदा करेगी। अच्छा, अब इसके बीच में उन्होंने एक और ऐलान भी किया है। वो ऐलान ये किया है कि हुकूमत पंजाब इस मंसूबे पर भी काम कर रही है कि जो निचला तबका है उनको सोलर पैनल जो हैं वो मुफ्त फ्राहम किए जाएँ। जो निचला तबका इस वक्त बिजली से कुश्ती लड़ रहा है, क्योंकि बाकी जो महंगाई हो रही है वो उसके साथ साथ हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लेकिन अगर बिजली के मामले में एक जो निचला तबका है, जो एक दिहाड़ीदार मजदूर है, अगर उसको रिलीफ मिल जाता है तो यकीनन ये एक अच्छा काम होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, तो बात करते हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा की। मरीम नवाज शरीफ साहबा 2 दिन पहले उन्होंने एंट्री दी है जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, और ये तोको की जा रही थी कि जिस तरह महंगाई हुई है और जो अगरचे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और उनके तादियों की हुकूमत का ये कहना है कि ये जो भी पेट्रोल बढ़ा है या बिजली बढ़ी है ये इमरान खान साहब ने जो IMF से मायदे किए थे उनके मुताबिक हुई है। और ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन एक आम आदमी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। एक आम आदमी तो ये देखता है कि हमारा हुक्मरान कौन है और जनाब महंगाई हुई जा रही है, हर आदमी इस चीज़ को समझता नहीं है। तो ये तोको की जाती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इसका सामना जो जब पब्लिक में जाएगी तो कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ी क्राउड पुलर है, और उन्होंने 2 रोज़ कबल जो एंट्री दी है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, वो जो हर सूबाई हल्के में जाकर एक एक जलसा कर रही हैं मकामी सतह का, उसने बहुत ज़्यादा उनका पलड़ा जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ झुका दिया। वो ऐसे झुका दिया कि एक तो मरीम साहबा वैसे ही क्राउड पुलर हैं, और दूसरी बात यह है कि जब वो आती हैं तो अब उन्होंने वक्त के साथ साथ तकरीर के फ़न पर कमाल हासिल कर लिया। अल्फाज से खेलना अब उनको खूब आता है और उनको पता है कि कौन सी बात मैंने ज़ोर देकर करनी है, कौन सी बात मैंने नरम रह के करनी है। सो मरीम नवाज शरीफ साहबा के मैदान में आने के बाद बहुत सारा फ़र्क पड़ गया है इंतखाबी मैदान के अंदर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जनाब। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बेगम के गिर्द हम ये कहें कि कानून का शिकंजा जो है वो दिन ब दिन तंग होता जा रहा है। वो तंग कैसे होता जा रहा है? एक तो फराह गोगी वाला जो स्कैंडल आया, आपके इल्म में ही है, हुकूमत ये ऐलान अब बाकायदा तौर पर कर चुकी है कि फराह गोगी का जो है वो रेड वारंट जारी करवाए जाएंगे और उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने की कोशिश की जाएगी। फराह गोगी के जो हस्बैंड हैं वो फ़रद शहज़ादी कह लें उनको, या फ़राह ख़ान भी वो कहलवाती है, नाम ग़ालिबन उनका फ़रद शहज़ादी है।
جو ان کے اپنے قریبی لوگ ہیں وہ ان کو فراگوگی کہتے ہیں. تو ان کے جو شوہر ہیں احسن جمیل گجر وہ مختلف ٹی وی چینلز پر آ کر یہ تو بات کر رہے ہیں اور گزشتہ غالباً 2-3 ماہ سے یہ بات کریں کہ نہیں جی ہم پاکستان آئیں گے اور آ کے ان ساری چیزوں کو فیس کریں گے، لیکن سوائے ٹی وی پر آ کر وہ یہ دعویٰ کرنے کے سے بڑھ کر کچھ نہیں کر پا رہے اور ابھی تک فراگوگی کے پاکستان آمد کے کوئی آثار نہیں دکھائی دے رہے ہیں. اچھا، دوسری طرف جو بشریٰ بی بی ہیں ان کے گرد جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. وہ گھیرا کیسے تنگ کیا جا رہا ہے؟ ایک تو بشریٰ بی بی کی آڈیو لیک ہوئی، وہ آڈیو کیسے لیک ہوئی اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن وہ جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے وہ کافی سمتوں سے ہو رہا ہے. ایک تو فراگوگی اس معاملے میں پھنس گئی اور اب بھی کچھ دیر قبل یہ خبر ملی ہے کہ جو احمد مجتبیٰ صاحب ہیں بشریٰ بی بی کے بھائی ہیں وہ ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں ایک انکوائری کا آغاز ہو گیا اور کل 6 جولائی کو احمد مجتبیٰ صاحب کو ساہیوال میں جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کے آفس میں طلب کیا گیا ہے کچھ انکوائری کے لیے. وہ انکوائری کا معاملہ کیا جی؟ مبینہ طور پہ دیپال پور میں کوئی سرکاری زمین تھی، اس پر مبینہ طور پر احمد مجتبیٰ صاحب نے ایک طاہر نامی آدمی کے ذریعے کوئی قبضہ کرایا، وہاں پہ مارکیٹ تعمیر کروائی اور وہ دکانیں لیز پر دے دیں. اب یہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں بظاہر صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا. اختیار بظاہر تو احمد مجتبیٰ صاحب کے پاس کوئی وہ اعلیٰ عہدہ نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ساری خدائی ایک طرف جورو کا بھائی ایک طرف، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وہ سالہ صاحب تھے، تو پھر یہ معاملہ تو پھر جائے گا. اور یہ جو جسے کہتے ہیں قدموں کے نشان ابھی بشریٰ بی بی تک جا رہے ہیں، تو بشریٰ بی بی کے گرد ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. وہ فراگوگی والے معاملے میں بھی اور اب ان کے بھائی بھی اس سارے معاملے میں آ گئے ہیں. اور جو عثمان بزدار صاحب والا معاملہ انکوائریاں چل رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ میں موجود ہیں، وہ خود ضمانت پر ہیں اس وقت. اچھا، یہ جو وہ معاملہ ہے یہ فراگوگی والا معاملہ، اب یہاں پہ بشریٰ بی بی کتنی سینسٹیو ہیں یہاں پر آپ اس بات کا اندازہ اس آڈیو ٹیپ کے ساتھ لگا سکتے ہیں جو آپ نے بھی سنی ہوگی، ٹی وی چینلز پہ بھی چلتی رہی ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جس میں بشریٰ بی بی جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد، ان کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے اور ان کو ہدایات جاری کر رہے ہیں. اور اس میں وہ ان کو کہہ رہی ہیں کہ جناب مجھ پر اور فراگوگی، کبھی وہ فراگوگی کو انہوں نے ایک دفعہ لفظ میری بچی ہے بھی استعمال کیا. بہرحال وہ ان کی پتہ چلا کہ ان کی دوست ہیں اور ممکن ہے ان کے لیے کوئی ایسی شفقتی رکھتی ہوں گی تبھی انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اب ہم پہ بات آئے گی، یہ ہمارے مخالفین ہم پہ بہت گند اڑائیں گے. علیم خان کا بھی انہوں نے نام لیا اور وہ ڈاکٹر ارسلان خالد کو کہتے کہ ان ساری چیزوں کو آپ غداری، ملک سے غداری اور خان صاحب سے غداری کے بیانیے کے ساتھ منسلک کر دیں. اور پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ گزشتہ ایک ہفتے سے کوئی نرم پڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی معاملات آپ کے ٹھیک نہیں ہیں. جب ڈاکٹر ارسلان خالد ان کو وضاحت دینے کی کوشش کرتے تو وہ آگے سے ان کو ٹوک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی اب آپ اسے اس طرح کریں کہ جو بھی ہمارے خلاف بات کرے، فراگوگی کے خلاف بات کرے، اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ جی یہ چونکہ ایک غیر ملک سے مبینہ طور پہ سازش ہوئی تھی تو یہ وہ سازشی ہیں جو غدار ہیں، ملک کے غدار ہیں، خان صاحب کے غدار ہیں، وہ یہ جان بوجھ کے گند اڑا رہے ہیں. یعنی کہ ان کے پاس ان الزامات کا جواب کوئی نہیں ہے، اس کے جواب میں مزید وہ الزام لگا رہی ہیں. اچھا، اس آڈیو لیک سے جہاں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں وہاں پہ 2-3 چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ کھل کر سامنے آ گئی. ایک، عمران خان صاحب بڑے تسلسل سے یہ کہا کرتے تھے کہ بشریٰ بی بی ایک گھریلو خاتون ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو اس وقت ملک میں غدار چور کا ایک بیانیہ بنا ہوا ہے اور اپنے ہر سیاسی مخالف کو غدار کہہ دینا، ہر جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے اوپر غداری کے الزامات عائد کرنا یا ان کے سہولت کاری کے الزامات عائد کرنا، یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ براہ راست عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کی ایما پر مبینہ طور پر چلایا جاتا ہے. یہ اس آڈیو سے تو بظاہر یہی ظاہر ہوتا ہے. ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے یا بشریٰ بی بی صاحبہ نے اس آڈیو کو چیلنج نہیں کیا، اس کی صحت سے انکار نہیں کیا، اس کا فرانزک کرانے کا مطالبہ نہیں کیا. اور جو بظاہر ایسا لگتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ آڈیو ان کی اپنی ہی ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آڈیو لیک کیسے ہوئی ہے؟ اب یہ آڈیو لیک ہونے کی جو معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں لوگ زیادہ تر واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں، اس قسم کی معاملات ٹیلی فون کے اوپر تو ہوتے نہیں ہیں. اچھا، اگر ہم ٹیلی فون کی لیکیج اس کو سمجھ لیں یا تصور کر لیں کہ یہ ٹیلی فون لیک ہوا ہے تو اس پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈاکٹر شیریں مزارین اور فواد چودھری نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور ان کا یہ موقف یہ تھا کہ جی یہ سوال یہ نہیں ہے کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے، بات یہ ہے کہ جی یہ ریکارڈ کیوں کیا گیا. جبکہ یہی وزیر اعظم جب تھے عمران خان صاحب،
انہوں نے آن ریکارڈ منصور علی خان صاحب کو انٹرویو دیا اور اس میں واضح طور پہ یہ بات کی کہ جی یہ اچھا کرتے ہیں کہ اگر وہ پرائم منسٹر کی ریکارڈنگ کرتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں، کیونکہ پرائم منسٹر کس سے کیا بات کر رہا ہے، اس کے دیگر لوگ کس سے کیا بات کر رہی ہے، ایجنسیوں کے علم میں ہونا چاہیے، انہوں نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ بات جب وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا لیڈر یہ بات کر رہا ہے، تو پھر اب ان کے سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز کو یہ بات کوئی مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر وہ یہ کیوں کریں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جواب کوئی نہیں ہے تو پھر یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی منرف ایم پی اے تھیں، ابھی ڈی سیٹ ہو گئی، عظمیٰ کاردار، وہ عمران خان صاحب کی آپ کو پتہ ہے بڑے زمانے میں بہت زیادہ قریب بھی رہی ہیں۔ عظمیٰ کاردار نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے یہ الزام عائد کیا بشرا بی بی کے اوپر، عمران خان کے اوپر، کہ پورے پنجاب میں فرا گوگی اینڈ کمپنی جتنی بھی مبینہ طور پر کرپشن کرتے تھے اس کا 70% یہ لیا کرتا تھا، یعنی کہ حکمران جو جوڑا تھا اس وقت۔ اب یہ کوئی ان کے سیاسی مخالفین ان کے اوپر الزام نہیں عائد کر رہے، یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے اوپر الزام نہیں آ رہا، یہ ان کی اپنی پارٹی کی ایک جو سابق رکن اور ایک ان کی اپنی پارٹی کی رہنما وہ یہ بات کر رہی ہیں۔ سو اس کے نتیجے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ چاروں طرف سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب بھی اس وقت بہت سارے مقدمات میں ضمانت پر ہیں اور یہ شاید مستقبل قریب میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے کہ بشرا بی بی بھی ضمانت کروا رہی ہیں، کیونکہ بشرا بی بی کے حوالے سے کیا عمران خان، کیا شبلی فراز، کیا ڈاکٹر شہزاد گل، یہ سارے کے سارے لوگ کہا کرتے تھے کہ جی یہ تو گھریلو خاتون ہے اور ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ کوئی بندہ بات کرتا تھا کہ جی کوئی ایسی خبریں آ رہی ہیں فرا گوگی کے حوالے سے تو وہ کسی کہتے ہیں نا آگے سے پڑ جاتے تھے کہ بات ہی نہ کسی کو کرنے دو، لیکن جی اس آڈیو کال نے سارے کے سارا پول کھول دیا۔ لیکن اس آڈیو کال کے بارے میں اور وہ جو آنے والی مبینہ آڈیو کال کے بارے میں یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا جو بیان ہے وہ از خود ایک اقبال جرم کے برابر ہے کہ وہ اس کی صحت سے انکار نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوئی کیوں ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ غیر اخلاقی ہے۔ بالکل ایسی بات ہی ہوگی، لیکن یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے حوالے سے یہ امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کہیں باہر سے لیک نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی ایک اس حوالے سے بھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ یہ شاید جو ڈاکٹر اسلان خالد کی اینڈ سے مبینہ طور پہ یہ لیک ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اس کال کو اگر غور سے سنا جائے تو اس میں ڈاکٹر اسلان خالد کی آواز بڑی نمایاں اور واضح ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ بھائی ان صاحب نے خود ہی لیک کیا، کسی وجہ سے ہو سکتا ہے پارٹی کے اندر ان کی بھی کوئی ناراضگی ہوگی، خان صاحب کے ساتھ کوئی زیادہ عرصہ تو کوئی بہت لمبا عرصہ تو کوئی بندہ چلتا نہیں ہے، تو یہ ممکن ہے انہوں نے ان کی طرف سے لیک ہوئی ہو، یا یہ جو ایک الزام ہے کہ جس وقت یہ ان کی حکومت بدلی تھی تو ڈاکٹر اسلان خالد فرار بھی ہو گئے تھے اور پتہ چلا تھا کہ کچھ چھاپے چھپے پڑے ہیں، کچھ ڈیوائسز جو ان کے قبضے میں لی گئی ہیں، تو ممکن ہے انہوں نے یہ ریکارڈنگ اپنے سیف سائٹ کے لیے ریکارڈ کر کے رکھی ہو اور یہ پھر بات اب باہر نکل آئی ہو۔ اچھا، یہ معاملہ بھی چل ہی رہا تھا تو ساتھ ہی ایک اور خبر آ گئی، وہ خبر یہ آ گئی کہ جناب پتہ یہ چلا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ان کے اپنے جو اس وقت پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر تھے اعظم خان صاحب، ان کے درمیان ایک ٹیلی فونک کنورسیشن ہے، وہ جناب کسی بھی وقت لیک ہو سکتی ہے۔ اور اچھا، اب وہ لیک ہو سکتی ہے اور اس میں کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ جی اب یہ جو بین الاقوامی سازش کا بیانیہ مبینہ طور پہ گھڑا گیا اور یہ عمران خان صاحب اور اعظم خان صاحب کی گفتگو ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب ان کو وہ جو ایک سائفر ہے یا جو خط ہے اس کے حوالے سے اعظم خان صاحب کو ہدایت دے رہے ہیں کہ لیٹس پلے ود اٹ، یعنی کہ ہم اس کو سیاست کے میدان میں اس سے کھیلیں گے، یعنی کہ ایک بنیادی طور پہ وہ بیانیہ انہوں نے تیار کیا، یعنی کہ وہ جو بیانیہ تھا وہ بھی اس کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ وہ اپنی موت کافی حد تک مر چکا ہوا ہے، بہت ساری چیزیں اس کی سامنے آ گئی ہیں، آپ نے سن لی ہوگا گزشتہ 2-3 دن میں پاکستان تحریک انصاف کے جو غیر ملکی چیپٹر ہے اس کے کوئی عہدیدار ہیں، عبداللہ بریار غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے وہ جو ڈونلڈ لو ہیں ان سے رابطہ کر کے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے معافی تلافی بھی کیا، خواجہ آصف نے بھی کہا کہ اس طرح کے شواہد ان کو بھی مل گئے ہیں، ایک لیٹر بھی اس طرح کا منظر عام پر آ گیا جس میں کہا گیا کہ جی اس سارے معاملے کو چھوڑے آگے چلیں، کیونکہ شاید عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی کہ یار میں خواہ وہ اپنی سیاست کے لیے میں نے امریکہ کو تو ناراض کر لیے، کوئی کام خراب ہی نہ ہو جائے، تو وہ اس حوالے سے بھی دیکھا جائے۔ پھر ان کے اپنے جو خود خان صاحب بھی اپنی تقریروں میں کہتے رہے، ان کے وزراء بھی کہتے رہے، وہ سارا مدعا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالتے رہے، تو وہ معاملہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن اس کے اوپر اس تابوت پر آخری کیل جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آڈیو کال لگا سکتی ہے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ یہ آڈیو میں کیا ہے، یہ لیٹس پلے ود اٹ کے الفاظ یہ کیوں باہر لائے گئے ہیں؟ یہ اس لیے باہر لائے گئے ہیں کہ یہ آڈیو کال نہیں ہے، یہ آڈیو کال کا ایک ٹریلر ہے۔ ٹریلر اس سینس میں کہ ویسے اگر میں کسی کو کہہ دوں گا میں تیری آڈیو لیک کر دیں گا تو اگلا بندہ کو ہو سکتا ہے کوئی ڈاؤٹ رہ جائے کہ یار پتہ نہیں اس کے پاس کوئی آڈیو ہے یا نہیں، ویسے ہی بلف گیم کر رہا ہے، آگے سے ہو کے مل رہا ہے۔ تو یہ خان صاحب کو اس
میں جو خان صاحب نے الفاظ بولے ہیں وہ ایگزیکٹ الفاظ پبلک کر کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ ثابت کر دیا گیا کہ ہمارے پاس الفاظ جو ہم بتا رہے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ آڈیو بھی موجود ہے. تو یہ ایک آڈیو کبھی لیک نہیں ہوئی لیکن اس سے پہلے ہی ایک شور مچ گیا اور وہی تحریک انصاف نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ وزیر اعظم کی کالیں کیوں ٹیپ ہوتی نہیں ہیں، جبکہ یہی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جناب وزیر اعظم کی کال تو ٹیپ ہونی چاہیے اور یہ اس کی سیکیورٹی کے لیے ٹیپ ہونی چاہیے. تو پھر جب ٹیپ ہونی چاہیے تو پھر جب چیزیں ٹیپ ہوں گی تو پھر لیک تو ہوتی ہیں. پھر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیز کتنی سیف رہ سکتی ہے جب ایک طرف آپ مبینہ طور پہ ٹرینڈ بنوا رہے ہوں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے خلاف، آپ اور آپ کی اہلیہ مبینہ طور پہ اس کال کے مطابق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں پہ غداری کے فتوے لگا رہے ہوں، آپ لوگوں کو غدار ڈکلیئر کر رہے ہو اور غدار کی پاکستان کے اندر جو قانون میں سزا ہے وہ سزائے موت ہے. یعنی کہ آپ اپنے مخالفین کو سزائے موت تک والے الزامات ان کے اوپر لگا رہے ہیں. پھر آپ اگر آگے سے یہ کہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی کال لیک ہو رہی ہے، پر جب آپ سوال کریں گے تو جواب تو آئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.